अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होंगे। ये वीडियो इस्लाम के हवाले से बहुत बहरहाल आगाज करते मालूमाती है। हैं। एक आइए बार फिर इस आप वीडियो को सबका देखें। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्यारी सी महफिल में शरीक होने का भी मौका दिया, और ये भी कि मैं अपनी गुजारिशात आपके सामने रख सकूं। देखें, एक बात मैं हमेशा कहता आया हूं, और वो ये कि जो आखिरी मार्का इंसानियत को दरपेश है, यानी जिस हर इंसान का एक नजरिया होता है, वो अपनी जिंदगी के तजुर्बात से, अपने मुताले से एक नतीजा कायम करता है, और जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं और जो चीज मुझे नजर आती है यहाँ इंग्लैंड में 2 दहाइयां गुजारने के बाद, वो ये है कि जो एक इंटेलेक्चुअल मार्का होने जा रहा है, या ये कहिए एक आखिरी इंटेलेक्चुअल मार्का जो इस दुनिया दुनिया के अंदर दरपेश है या होगा और हो रहा है, उसका आगाज हो चुका है, तो वो दरअसल 2 फलसफों ही के माबैन है। यानी पहला फलसफा इस्लाम, जो इस वक्त बिलाशुबा सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है, यानी बावजूद इसके कि हर तरफ एक इस्लामोफोबिया की सदा है, मैं आपको ये बिल्कुल ईमानदारी से बता सकता हूँ कि ना सिर्फ ये कि पैदाइश के एतबार से, क्योंकि ये बात फौरन मुल्लिदीन उठाते हैं कि अरे आप बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, तो मैं एक्सक्लूसिवली बताना चाहता हूँ और पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, और जिसे इसके बारे में कोई शुबा हो वो मुझसे इस बारे में बात कर सकता है, बल्कि मुझसे क्या बात कर सकता है, गूगल यूट्यूब आपके पास मौजूद है, किसी की भी जो है ना आप वीडियो देख सकते हैं इस रैंकिंग के हवाले से, तो आपको पता चलेगा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ रिवर्ट्स, यानी वो लोग जो कि किसी अपने आबाई मजहब को छोड़कर किसी मजहब में दाखिल होते हैं, वो इस्लाम है, यानी सबसे ऊपर। आप अमेरिका की बात कीजिए, आप अफ्रीका की बात कीजिए, आप यूरोप की बात कीजिए, आप एशिया की बात कीजिए, किसी कॉन्टिनेंट को, किसी बर्रे आजम को उठा लीजिए, यही मामला है कि सबसे ज्यादा अगर लोग किसी मजहब को इख्तियार कर रहे हैं, तो वो आज भी इस तमाम तर इस्लामोफोबिया के बावजूद, हमारी कोताहियों के भी बावजूद, कि जिसमें हम मुसलमान भी शर्मिंदा हैं कि हमने इस्लाम की वो तस्वीर पेश नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी, जो इसका हक था, और वो भी जो कि प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसके बावजूद आज इस्लाम सबसे ज्यादा फैलने वाला फलसफा है। तो पहला फलसफा तो ये इस्लाम है, जो मजहब की नुमाइंदगी कर रहा है, और दूसरा फलसफा इल्हाद का है, एथीज्म का, जो एनलाइटनमेंट के पर्दे के अंदर अपना काम कर रहा है। ठीक है, और इसको इस वक्त बड़ा साजगार माहौल हासिल है, क्योंकि इस वक्त एक ऐसी फिजा है, एक ऐसा माशरा है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, बात तवील होगी, लेकिन ये कि ये 2 फलसफे ऐसे हैं कि जिनका टकराव ही असल में वो इंटेलेक्चुअल मार्का है, जो इंसानियत को का एक आखिरी मार्का मैं समझता हूँ, कि जिससे फैसला होगा कि इस दुनिया ने किस सिमत जाना है। ठीक है, और बाकी जितने भी फलसफे हैं या मजाहिब हैं, वो या तो दम तोड़ चुके हैं, या तोड़ रहे हैं, या मुंजमद हैं अपनी जगह पे, तो दे आर ऑल लाइक साइलेंट स्पेक्टेटर, खामोश तमाशाई हैं जो वो इस मामले को देख रहे होंगे। मजहब की नुमाइंदगी इस्लाम ही कर रहा है और करेगा, जो कि जवाब देता है, जो कहता है भाई अफला ताकिलून, अफला यदब्बरून, ठीक है, कि तदब्बर क्यों नहीं करते, अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करते, सवाल क्यों नहीं पूछते। तो ये इस्लाम है कि जो आगे बढ़कर जवाब देता है। ठीक है, और दूसरी जानिब से इल्हाद है, जो कि जिसका मामला ही यही है कि उसका मिशन ही यही है कि उसे मजहब मजहब के परखचे उड़ाने हैं, और वो ये चाहता है कि खुदा को हमारी जिंदगी से बिल्कुल खारिज कर दे। तो इन 2 फलसफों का आखिरी टकराव है, तो इस बात को हम सब ने समझना है, यानी मेरे सुनने वालों ने भी, और जो अभी हम लोग सब मौजूद हैं, हम सभी तालिब इल्म हैं, तो हमें भी इस बात को अपने जहन में उजागर रखना है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात हमेशा हमें जहन में रखनी चाहिए कि जब हम इल्हाद की बात करें, एथीज्म की बात करें, तो इन सब लोगों को कि जो ये शकूक का शिकार हैं, तशकीक का शिकार हैं, इन्हें एक पलड़े में ना रखते। यानी ये एथियस्ट बड़ी चालाकी से काम करते हैं कि ये हर उस इंसान को भी एथियस्ट कह देते हैं कि जो शकूक का शिकार हो। ऐसा है नहीं। यानी मैं आपको बताऊं, उनमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, कुछ का अदनान भाई ने इशारा भी किया। 4 बड़ी कैटेगरीज इसमें रखती है। ठीक है, एक एग्नोस्टिक है, दूसरे डीएस्ट हैं, तीसरे स्पिरिचुअलिस्ट हैं, और चौथे एथियस्ट। ठीक है, एग्नोस्टिक वो हैं जो ये कहते हैं कि जी हमें नहीं पता कि खुदा है या नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं। ऐसे इंसान को अगर आप मजहब ही नहीं कह सकते, तो मुल्क भी नहीं कह सकते। यानी ये कह रहा है कि मैं ढूंढ रहा हूं, अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, मुझे लगता है खुदा के होने के भी चांसेस हैं और खुदा के ना होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, तो ये दोनों जानिब जो है ना डामाडोल चल रहा है, इसको आप एग्नोस्टिक कहते हैं। इसी तरीके से एक इंसान उठता है, कहता है कि जी मैं ये तो बात 100% जानता हूं कि इस कायनात को बनाने वाला तो कोई है। ठीक है, लेकिन उसको मुझे जवाब देना पड़ेगा,
کہ بھائی میں کیا کھاتا پیتا ہوں, میں کس کے ساتھ سوتا ہوں, میں کیا معاملے کرتا ہوں, یہ میں نہیں مانتا. آئی ڈونٹ بلیو ان پرسنل گاڈ. ایسے انسان کو ڈیسٹ کہتے ہیں. یعنی وہ جو ایگنوسٹک, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس وقت سفر میں, یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی وقت میں مسلمان ہو جاؤں, ہو سکتا ہے میں کسی وقت میں مذہبی ہو جاؤں, ہو سکتا ہے میں کسی وقت میں ایتھیسٹ ہو جاؤں. تو یہ جو ڈھونڈ رہا ہے انسان, ان کے اندر بڑے بڑے نام موجود ہیں. مثال کے طور پر نیل ٹائسن, جو کہ ایک بہت بڑے فزسسٹ ہیں, یا برائن کاکس, جو کہ کوانٹم میکینکس کے ایک بڑے فزسسٹ ہیں. آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں. یہ دونوں ایگنوسٹک ہیں, لیکن ان دونوں کے انٹرویوز ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ لوگ باقاعدہ ویکیپیڈیا میں ان کے انٹروڈکشن کو چینج کر کے ایگنوسٹک کی جگہ ایتھیسٹ لکھ دیتے ہیں. اس پر یہ احتجاج کرتے ہیں کہ وی آر ناٹ ایتھیسٹ, ڈونٹ کال اس ایتھیسٹ, وی آر ایگنوسٹک. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ اس کو اسی پلڑے میں رکھنا ہے کہ بھائی سارے سائنس, ان کو جو ہے نا زبردستی ایتھیسٹ بنایا جاتا ہے. اسی طرح جیسے میں نے ڈی ایس بتایا کہ جو خدا کو تو مانتے ہیں, خالق کو تو مانتے ہیں, لیکن اس کے سامنے جواب دہی کے منکر ہیں یا اس کی مداخلت کے منکر ہیں. تو ایسے میں بھی بہت سارے سائنٹسٹ آ جاتے ہیں, جس میں سب سے بڑا نمایاں نام جو ہے وہ البرٹ آئنسٹائن کا ہے. یعنی آئنسٹائن جو ہے وہ گاڈ پر یقین رکھتا ہے, لیکن وہ پرسنل گاڈ پہ یقین نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیسٹ ہیں. تیسرے اسپرچوئلسٹ, یہ کون ہے؟ انہوں نے جو ہے نا ایک آج کے دور کے حساب سے جو ہے نا ایک ڈیفینیشن بنائی ہے. وہ قوم جو کہ آج گاڈ کے نام سے الرجی ہے, اسے گاڈ کا لفظ سنتے ہی آگ لگ جاتی ہے, ریلیجن کا نام سنتے ہی اسے لگتا ہے شاید کوئی جہالت کی بات ہو رہی ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ لوگ اپنے جو ہے نا, انہوں نے نئی فینسی ٹرمز بنائی ہے. یہ کہلاتے ہیں اسپرچوئلسٹ. یہ سدگرو ہو گئے آج کے, یہ اوشو ہو گئے, گرو رجنیش جو ہیں, یہ اپنے نئے نئے نام, یعنی یہ خدا کے کہیں گے جی ایک جو ہے نا وہ انڈیویجول کانشیسنس ہوتی ہے, ایک کاسمک کانشیسنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے, ایک سپریم انٹیلیجنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فینسی ورڈز ہر چیز کے لیے, کہ نہیں وہ پازیٹیو انرجیز ہوتی ہیں. شیوا تو دراصل اس کا نام ہے. تو اس طریقے کے میٹھے میٹھے جو ہے نا وہ الفاظ نکال کے, اور ایسی ٹرمز کہ جو آج کے دور کو سوٹ کر سکیں گے, اسپرچوئلسٹ ہیں. تو یہ تینوں کیٹیگریز جو میں نے آپ کو بتائی, یہ ایتھیسٹ نہیں ہے, نہ ہی یہ مذہبی ہے. ان کو الگ الگ کیٹیگریز میں رکھیں. ایتھیسٹ کون ہوتا ہے؟ ایتھیسٹ وہ ہوتا ہے جو کہے کہ ہاں میں نے جان لیا کہ خدا ہرگز 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 نہیں ہے. یعنی خدا کی کسی تصور پہ, چاہے وہ مذہبی ہو کوئی تصور یا غیر مذہبی ہو, میں نہیں مانتا. ایسا انسان کہلاتا ہے ایتھیسٹ. اور میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں, ایک دفعہ پھر کے مجھے اتنا عرصہ گزر چکا ہے یہاں انگلینڈ میں رہتے ہوئے, اور میں دعوت کے میدان میں تھوڑا بہت کام کرتا رہا ہوں. عدنان رشید میری دوست بھی ہیں, اور اسی طریقے سے ہمارے باقی احباب, ہم سب مل کر کام کرتے رہے اس معاملے میں, اور ہماری آپس میں بھی گفتگو ہوتی رہی ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں, کم از کم جس ایتھیسٹ سے, سو کالڈ ایتھیسٹ سے میں نے بات کی ہے, آئی میلٹ ڈاؤن ٹو اے کنکلوژن کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی کم از کم مجھے ایک سچا ایتھیسٹ نہیں ملا. یعنی جو واقعی ایتھیسٹ ہو, جو واقعی یہ کہے کہ ہاں میں نے ٹھوک بجا کے جان لیا کہ خدا نہیں ہے. جھوٹ ہے. ایک ہے یوٹیوب ویڈیو بنا دینا, یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا لائک کی بھرمار ہو گئی اور سبسکرائبر, اور اس نے جو ہے نا یہ بے وقوفی مار دی, دو چار آپ نے جو ہے نا جگتیں لگا دی, اور اس پر آپ نے دکھا دیا کہ آپ بہت جو ہے نا شاید خدا کو جو ہے نا نہیں مانتے. ایک وہ ہے کہ جب آپ پیزا کھاتے ہوئے ان سے بات کریں, ٹھیک ہے, جب ہلکے پھلکے آپ کو پتا چلے گا کہ یار ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہے کہ یار خدا ہے, کوئی ہے پاور. یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مذہبی خدا کے قائل نہ ہو, لیکن خدا کے تصور کو مانتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھی. اب میں آتا ہوں اس موضوع کی طرف جو کہ آج کا ہے, کہ بھئی ہم جو ہے وہ مسلمان کیوں ہیں, یا میں آج کیوں مسلمان ہوں, کیا وجہ ہے. تو میں جب اسٹوڈنٹ تھا, یعنی جب میں اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کر کے ماسٹرز کرنے یہاں یو کے آیا 2003 میں, ٹھیک ہے, تو 2003 میں جب میں یہاں پہ آیا ہوں ماسٹرز کرنے کے لیے, تو اس وقت جیسے ایک ہمارے یہاں ایک معاملہ ہوتا ہے کہ یار وہاں جائیں گے لوگوں کو مسلمان کر دیں گے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو بڑی جو ہے نا وہ ہے معاملہ, لیکن یہاں آئے تو وہ کہتے ہیں نا لگ پتا گیا, یہاں مختلف فلسفوں سے ٹکراؤ ہوا. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کو کرسچینٹی جس کو ہم سمجھتے تھے بالکل ہی بیوقوفی ہے اس میں, لیکن جب ان کے کرسچنس کے جو بڑے ہیں ان سے جب بات ہوئی, جو کہ ان کے باقاعدہ دعوت دینے والے ہیں, تو ان کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے, انہیں معلوم ہے کہ آپ کو کیسے پکڑنا ہے, آپ کے سامنے وہ کون سے سوالات رکھنے ہیں کہ جس سے آپ کا پورا وجود ہل کے رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان سے پالا پڑا. اسی طریقے سے ہندوؤں کو ہم کہتے تھے یار دیکھو پتہ نہیں ہر چیز کو خدا بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی کسی کو کہتے تھے, کبھی نہیں, بڑی عجیب سی ہمارے ذہن میں کانسیپٹ تھا. لیکن جب یہاں ہندوؤں سے واسطہ پڑا تو پتہ چلا کہ بھائی ان میں تو بڑے بڑے انٹلیکچوئلز موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ بڑی زبردست طریقے سے اپنی دعوت کو پیش کر رہے ہیں کہ بھائی جو پینتھیزم
جو جس کو ہوتے ہیں تو کیا ہے اس کے پیچھے وہ پیش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ملحدین کا معاملہ ان سب کو دیکھا. تو یہ سارے سوالات ایسے ہوئے کہ جس نے میرے وجود کو, یہ میں آپ کو اپنی ذاتی کہانی بتا رہا ہوں, کہ بہت ہلا کے رکھا. ٹھیک ہے, یہ میرا اپنا تجربہ تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. اور شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم بس وہ موروثی مسلمان تھے, کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے, اور بس یہی بات تھی, کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, اور قرآن مجید کو جو ہے بس وہ آپ نے ویسے تو پڑھ لیا لیکن کبھی سمجھنے کی کا تکلف نہیں کیا اس میں. تو یہی معاملہ میرے ساتھ بھی درپیش تھا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہل ہل جانا. تو یہ وہ کنڈیشن تھی جہاں میں کھڑا ہوا. اور اس موقع پر جو پہلا سوال جس نے میری ذہن کو پکڑ کے رکھ لیا وہ یہ تھا کہ ایک مسلمان کو شاید اس لیے مسلمان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ بڑا سوال ہے, ہو سکتا ہے بعض احباب کو اس پہ اعتراض بھی ہوا. مسلم شوڈ ناٹ بی اے مسلم جسٹ بیکاز ہی بورن ان اے مسلم فیملی, اور اے کرسچن شوڈ ناٹ بی اے کرسچن جسٹ بیکاز ہی بورن ان اے کرسچن فیملی, اور این ایتھیسٹ should not be an atheist because he born in a Dawkins family, for example. ٹھیک ہے, تو یعنی ہر آدمی اس طریقے سے تو پھر کبھی پہنچے گا ہی نہیں جب اس نے تحقیق کی نہیں, اس نے شعوری دریافت کی ہی نہیں. یہ کیا معاملہ ہے کہ جو جس جگہ پیدا ہو گیا اسی کو جو ہے نا اس نے ٹھیک جان لیا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ پہلا سوال ہے جس نے مجھے خوب پکڑ کے رکھا. اور یہاں سے ایک ترغیب حاصل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ یار میں پڑھوں گا, میں سمجھوں گا, تحقیق کروں گا. ٹھیک ہے, ایک بات جو میں محسوس کرتا ہوں کہ آج بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی میں بھی تحقیق کرتا ہوں, میں بڑا محقق آدمی ہوں. لیکن وہ محقق ہونے کو پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں شاید سوالات پوچھنا تحقیق کرنا. ان کا کام یہ دن رات سوالات پوچھوا لو ان سے. وہ ارسطو کا ایک مقولہ ہے کہ ایک عقل مند آدمی اپنی ساری زندگی میں جتنے جوابات دے سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ سوالات ایک بیوقوف آدمی ایک دن میں پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو سوالات اٹھانا یہ علم نہیں ہے, یہ صرف تحقیق نہیں ہے, یہ اس کا حصہ ہو سکتا ہے علم کا. لیکن آپ اس تحقیق کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ قرآن حکیم کے خلاف بات کر رہے ہیں. لیکن خود سے پوچھئے کہ کیا اس کتاب کو فی الواقع آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ آپ خدا کے پورے مقدمے کو للکار رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا کوئی آخرت ہے. اتنا بڑا سوال کہ آپ کو اس کے سامنے ایک ابدی حیات کا سامنا ہونا ہے, یعنی یہ پاسبلٹی, اور اس کو آپ بس کہہ رہے ہیں نہیں یار مجھے نہیں سمجھ آ رہا, میں دیکھتا ہی نہیں. اور کوئی تحقیق نہیں, کوئی کتاب نہیں پڑھنا, کوئی اس کے بارے میں سوچ بچار نہیں, 3 مہینے 6 مہینے بھی اس پہ نہیں لگائے, لیکن سارا وقت کس کے اوپر ہے؟ وہ فلانے ڈھماکے رنگ برنگے ملحدین کی ویڈیوز دیکھ. ٹھیک ہے, ان کے سوالات جو ہے نا رٹ لیے. ادھر سے کوئی اس انفارمیشن ایج میں کوئی ویب سائٹ پہ آ گیا کہ قرآن کی فلانی آیت تو وہ اس میں تو سائنس کے خلاف ہے, اور فلانی حدیث میں تو یہ واقعہ ہو گیا. بھائی کیا حماقت ہے, ہر چیز کا جواب موجود ہے. کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب موجود نہ ہو, لیکن وہ تمہیں کب ملے گا یہ کب پتا ہے؟ تمہاری زندگی نکل جائے اس کے اندر اس جواب کو تم تک پہنچتے پہنچتے تو کیا ہوگا؟ اسی حماقت میں زندگی گزار دو. تو یہ تحقیق کا معاملہ ہے جو ہمیں کرنا ہے, اور یہ میں نے اس وقت کیا. اور میں نے قرآن حکیم کے باقاعدہ نوٹس بنائے. ٹھیک ہے, قرآن حکیم کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی, اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا. ٹھیک ہے, اس کو پڑھا, اسے اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی. اور یہی نہیں رکا, اسی کے اندر اور آگے چلتا چلا گیا. میں نے باقی لوگوں کو جب ایک دفعہ یہ اطمینان ہو گیا, ایک زمانہ لگا لیا کہ ہاں بھائی اب قرآن مجید کا پیغام مجھے سمجھ آ گیا. کسی چیز میں اختلاف ہوا تو اہل علم کے پاس گیا, ان سے جا کر گفتگو کی, بحث کرنے کے لیے نہیں, ہرانے کے لیے نہیں, سمجھنے کے لیے بات کو. اور وہاں پر دیکھا کہ ہاں یار یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بات کو جب میرے اندر بالکل وضاحت ہو گئی کہ ہاں یار یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے دیگر مذاہب کو بھی پڑھا. میں نے بائبل کو, نیو ٹیسٹیمنٹ, اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو دیکھا, میں نے بدھزم کی دھما پدا کو دیکھا, میں نے بابا گرو نانک کی تعلیمات کو پڑھا, میں نے تاؤزم کو دیکھا. اس زمانے میں وہ ٹائم میگزین کے اندر ایک میرے سامنے ایک وہ آئی کہ جی آج ایک کتاب ایسی پبلش ہوئی ہے کہ جو پڑھ لے اسے وہ ملحد ہو کے ہی رہے گا. ٹھیک ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ملحد نہ ہو. اور وہ تھی کتاب گاڈ ڈیلوژن, رچرڈ ڈاکنز کی, وہ پڑھی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دیگر پڑھی. اور یقین کریں یعنی جب میں نے کتابیں پڑھی جسے دیکھ کر ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوا آ گیا ہے کہ آپ شاید جو ہے نا دین کی عمارت آپ کی ڈھہ جائے گی, تو پتہ یہ چلا کہ ہر بات جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا جواب مجھے قرآن حکیم سے حاصل ہے, کیونکہ میں نے قرآن حکیم کو اچھے سے پڑھا تھا. اور پڑھنے سے مراد ہے اسٹڈی کرنا. پڑھنا یہ نہیں ہے گاڑی میں چلتے پھرتے لگا لیا
हेड फोन में लगाकर, नहीं आपने ना केमिस्ट्री ऐसी पढ़ी, ना फिजिक्स ऐसी पढ़ी, ना आपने मैथमेटिक्स ऐसी पढ़ी, आपने नोट्स बनाए, आपने उसके ऊपर बाकायदा तहकीक की, सवालात उठाए। स्टडी करना और रीड करने में फर्क है। स्टडी करें कुरान हकीम को, मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई सवाल नहीं बचेगा। और इस धोखे में मत आए, ये जो मुल्लिदीन कहते हैं कि हम तो कहते हैं कि भाई कुरान पढ़ लो तो मुल्लिद बन जाओ। अच्छा, कुरान पढ़ लो मुल्लिद बन जाओ, तो हम भी तो यही कहते हैं, आओ कुरान पढ़ते हैं। चलो मुल्लिदीन भी यही कह रहे हैं।